मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आराफ की आयत नंबर 79 तक हम लोगों का मुताला हुआ था। आज हम आयत नंबर 80 से लेके 87 तक का इंशाअल्लाह मुताला करेंगे। इस दुआ के साथ रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाह हमें अपने दीन की, अपने मामलात की सही समझ अता फ़रमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 80 से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलूतन इज़ क़ाला लिक़ौमिही अतातूनल फ़ाहिशा मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन इन्नकुम लतातूनर रिजाला शहवतम मिन दूनिन निसाई बल अंतुम कौमुन मुस्रिफून। वमा काना जवाबा कौमिही इल्ला अन क़ालू अख़रिजूहुम मिन क़र्यतिकुम इन्नहुम उनासुम यततहरून फ़नजयनाहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु कानत मिनल गाबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा है इन आयात का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, और लूत अलैहिस्सलाम को हमने पैगंबर बना कर भेजा। फिर याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसे बेहया हो गए हो कि वो फुहश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया। तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो। हकीकत ये है कि तुम बिल्कुल ही हद से गुज़र जाने वाले लोग हो। मगर उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ ना था कि निकालो इन लोगों को अपनी बस्तियों से, बड़े पाकबाज बनते हैं। आखिरकार हमने लूत और उसके घर वालों को सिवाय उसकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से थी बचाकर निकाल दिया, और उस कौम पर बरसाई एक बारिश। फिर देखो इन मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ। मैंने आपके सामने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का मुख्तसर सा तज़किरा जो अल्लाह ताला ने इन आयात में बयान फरमाया है वो रखा है। आपको याद होगा मुसलसल जो पीछे से आयात का तसलसल आ रहा है। मैं आप लोगों के सामने बार बार ये बात रखती हूँ कि सूरह आराफ जो है वो दरअसल कौमों के अरूज व ज़वाल का एक मुख्तसर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नक्शा हमारे सामने रखते हैं कि किस तरह हर दौर में कौमों ने गुमराहियाँ की, अल्लाह की दी हुई नेमतों पे अकड़े अपनी मनमानियाँ की, और किस तरह अल्लाह की तरफ बुलाने वालों ने और उनके खैर ख्वाहों ने उनको अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाने की कोशिश करी, मगर उन्होंने उस बात को मान कर ना दिया। नतीजा अल्लाह ने उनके साथ वो करा कि उनका नामो निशान सफ़ा हस्ती से मिट के रह गया। किसी के आसार बाकी हैं और किसी के आसार भी ख़त्म हो गए। उसमें हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में पढ़ा, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में पढ़ा। इस वक़्त अल्लाह ताला हमें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में वाज़े कर रहे हैं। ये कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, अल्लाह ताला ने इसका जो गुनाह वाज़े करा है वो गुनाह क्या था कि उनके समझाने वाले ने, अल्लाह ताला ने जो पैगंबर उनकी तरफ भेजा, उसने अपनी कौम को ये समझाया कि क्या तुम ऐसे बेहया हो गए हो कि वो फुहश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं करे।
مولانا مودودی مرحوم نے، میں یہ بھی بات آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ میں تفہیم القرآن سے جو ان آیات کی تفسیر ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوتی ہیں. آپ لوگ کوشش کرا کریے، اگر آپ کے سامنے تفہیم القرآن موجود ہو، نہیں تو نیٹ سے ایٹ لیسٹ اس کو نکال کے اگر آپ انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گی تو آپ کو بہت سارے پہلوؤں سے اچھی، بہتر اور مستند رہنمائی مل جائے گی نا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں مولانا نے جو اس کی وضاحت کری ہے کہ یہ قوم اس علاقے میں رہتی تھی جسے آج کل شرق اردن کہا جاتا ہے، اور یہ علاقہ عراق اور فلسطین کے درمیان واقع ہے. اور بائبل میں اس قوم کا صدر مقام سدوم بتایا گیا ہے، جو یا تو بحیرہ مردار کے قریب کسی جگہ واقع ہے یا اب بحیرہ مردار میں غرق ہو چکا ہے. آپ لوگوں کو شاید ذہن میں ہو، ہم دنیا کے نقشے میں ایک بحیرہ کا دیکھتے ہیں جس کو ڈیڈ سی کے نام سے پکارا جاتا ہے. جس قوم کے بارے میں اس وقت پڑھ رہی ہوں، یہ قوم اسی علاقے میں آباد تھی، اور اس جگہ کو جو بحیرہ مردار کہا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ ابھی ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے تو وہ بھی بات واضح سامنے ہو جائے گی. بے شک اس کی سائنٹیفکلی تو وجہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ اس کے پانی میں اتنی نمکیات ہے، لیکن جب آپ قرآن کا یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی یہ تفصیل پڑھیں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان ظاہری اسباب کے پیچھے دراصل قدرت کی وہ طاقت کام کر رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. تلمود میں لکھا ہے کہ سدوم کے علاوہ ان کے 4 اور بڑے شہر تھے، اور ان شہروں کے درمیان کا علاقہ ایسا گلزار بنا ہوا تھا کہ میلوں تک بس باغ ہی باغ تھے، جن کی خوبصورتی کو دیکھ کر انسان پر مستی طاری ہونے لگتی تھی. مگر آج اس قوم کا نام و نشان دنیا سے بالکل ناپید ہو چکا ہے، اور ان کی بستیاں ٹھیک کس مقام پر تھیں یہ بھی واضح متعین نہیں ہے. صرف بحیرہ مردار ہی اس کی ایک یادگار باقی ہے جسے آج تک بحر لوط کہا جاتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. اپنے چچا کے ساتھ عراق سے نکلے اور کچھ مدت تک شام اور فلسطین میں اور مصر میں گشت لگا کر دعوت اور تبلیغ کا تجربہ حاصل کرتے رہے. پھر مستقل پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہو کر اس بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح پر مامور ہوئے. اب اس قوم کی تھوڑی سی تاریخ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں بھی پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجوں کو کس طرح سے مختلف جگہوں پر، یعنی اپنے جو مددگار ان کے تھے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے لگائی اور اس راستے میں ہر قربانی دی، بالکل اسی طرح سے انہوں نے اپنے عزیز و اقارب میں سے بھی وہ لوگ جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کرا اور سمجھا، انہوں نے اس کام میں، دعوت اقامت دین کے کام میں ان کو بھی اپنا مددگار بنایا، اور ان کے ذریعے وہ دعوت جو ہے وہ پھیلی. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. اچھا، اب اس قوم کا جرم کیا تھا؟ مولانا مرحوم نے اس کی وضاحت کری ہے. دوسرے مقامات پر اس قوم کے بعض اور اخلاقی جرائم کا بھی ذکر آیا ہے، مگر یہاں سورہ اعراف میں اس کے سب سے بڑے جرم، کس کے؟ قوم لوط کے سب سے بڑے جرم کے بیان پہ اکتفا کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہوا. یہ قابل نفرت فعل جس کی بدولت اس قوم نے شہرت دوام حاصل کی، اور اس کے ارتکاب سے تو بدکردار انسان کبھی باز نہ آئے، لیکن یہ فخر صرف یونان کو ہی حاصل ہے کہ اس کے فلسفے نے اس گھناؤنے جرم کو اخلاقی خوبی کے مرتبے تک اٹھانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جو کسر باقی رہ گئی تھی اسے جدید مغربی تہذیب نے پورا کر دیا، اور اعلانیہ اس گناہ کے حق میں، اس عمل کے، یعنی جس پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تھا جس عمل پر، اعلانیہ اس کے حق میں زبردست پروپیگنڈا کیا گیا، یہاں تک کہ بعض ملکوں کی
قانون ساز اداروں نے اسے باقاعدہ جائز ٹھہرایا. کس کو؟ ابھی میں اس کی تفصیل پڑھی. اس گناہ کو، اس عمل کو جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے. حالانکہ یہ بات ایک واضح حقیقت ہے کہ مباشرت ہم جنس قطعی طور پر وضع فطرت کے خلاف ہے. اللہ رب العزت نے تمام ذی حیات میں نر اور مادے کا فرق محض تناسل اور بقائے نو کے لیے رکھا ہے، اور نوع انسانی کے اندر اس کی مزید غرض یہ بھی ہے کہ دونوں صنفوں کے افراد مل کر ایک خاندان وجود میں لائیں اور اس سے تمدن کی بنیاد پڑے. اس مقصد کے لیے مرد اور عورت کی دو الگ صنفیں بنائی گئی ہیں. ان میں ایک دوسرے کے لیے صنفی کشش پیدا کی گئی ہے. ان کی جسمانی ساخت، نفسیاتی ترکیب اور ایک دوسرے کے جواب میں مقاصد زوجیت کے لیے عین مناسب بنائی گئی ہے، اور ان کے اندر وہ لذت رکھی گئی ہے جو فطرت کے منشا کو پورا کرنے کے لیے بیک وقت داعی محرک بھی ہے اور اس خدمت کا صلہ بھی. مگر جو شخص فطرت کی اس اسکیم کے خلاف عمل کر کے اپنے ہم جنس سے شہوانی لذت حاصل کرتا ہے، وہ ایک ہی وقت میں متعدد جرائم کا مرتکب ہوتا ہے. اولاً وہ اپنے اور اپنے معمول کی طبعی ساخت اور نفسیاتی ترکیب سے جنگ کرتا ہے اور اس میں خلل عظیم برپا کرتا ہے، جس سے دونوں کے جسم، نفس اور اخلاق پر نہایت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور دوسری بات، وہ فطرت کے ساتھ غداری اور خیانت کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ فطرت نے جس لذت کو تمدن کی خدمت کا صلہ بنایا تھا اور جس کے حصول کو فرائض اور ذمہ داریوں اور حقوق کے ساتھ وابستہ کیا تھا، وہ اسے کسی کی خدمت بجاوری اور کسی فرض اور حق کی ادائیگی اور کسی ذمہ داری کے اہتمام کے بغیر چرا لیتا ہے. تیسری بات، وہ انسانی اجتماع کے ساتھ کھلی بددیانتی کرتا ہے کہ جماعت کے قائم کیے ہوئے تمدنی اداروں سے فائدہ تو اٹھا لیتا ہے، مگر جب اس کی اپنی باری آتی ہے تو حقوق اور فرائض اور ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے بجائے اپنی قوتوں کو پوری خود غرضی کے ساتھ ایسے طریقے پہ استعمال کرتا ہے جو اجتماعی تہذیب اور اخلاق کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. وہ اپنے آپ کو، اپنی نسل کو خاندان کی خدمت کے لیے نااہل بناتا ہے، اپنے ساتھ کم از کم ایک مرد کو غیر طبعی زنانہ پن میں مبتلا کرتا ہے، اور کم از کم 2 عورتوں کے لیے بھی بے حیائی کا دروازہ کھولتا ہے. دیکھیے، یہ الفاظ آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے ہوں گے نا، مجھے اندازہ ہے، لیکن مولانا نے جیسے بعض موضوع ایسے ہوتے ہیں نا کہ جس کو آپ اتنے واضح اور کھلے الفاظ میں، جو ایک محفل کے آداب ہوتے ہیں، اس میں آپ واضح موضوعوں کو اس طرح کھلے الفاظوں کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے نا. لیکن چونکہ بہرحال یہ شریعت کا اہم ترین معاملہ ہے. دیکھیے، ایک مرد اور عورت کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے خاندان، اور خاندان سے اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی کی بقا نا. چونکہ ایک مرد اور عورت کا جو ملاپ ہوتا ہے نکاح کی صورت میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہی دراصل، اور پھر اس ملاپ سے جو گھر وجود میں آتا ہے اور گھر سے جو خاندان وجود میں آتا ہے، اسی سے دراصل معاشرہ بنتا ہے. لہٰذا اس معاشرے کے بنانے کے جو سٹیپس اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، جو عوامل بتائے ہیں، آپ کو یاد ہوگا نکاح کے خطبے میں سورہ نساء کی جو پہلی آیت پڑھی جاتی ہے، لوگوں ڈرو اس خدا سے جس کا واسطہ دے کر تم ایک اللہ سے اپنے حق مانگتے ہو، ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو نا. لوگوں ڈرو اس خدا سے اور آپ اس کے تعلقات بگاڑنے سے پرہیز کرو. آپ نے وہاں دیکھا نکاح کے خطبے میں اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کا اظہار کرا ہے کہ جس اللہ کا نام لے کے میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے، ایک مرد اور عورت ایک رشتے میں بنتے ہیں جو آگے چل کر ایک خاندان کی بنیاد اور خاندان ایک سوسائٹی کی بنیاد بنتا ہے. تو اس جو بھی میں نے آپ کے سامنے تشریح پڑھی ہے کہ جب اس جائز عمل سے انسان روگردانی کرتا ہے تو وہ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہم جنس پرستی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے، میں آسان الفاظ اور مختصر سے الفاظ میں اگر آپ کے سامنے رکھوں،
تو اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں مرد اور عورت کو نسل انسانی کی بقا کے لیے عطا کری ہیں، جب انسان ان صلاحیتوں کو اور طاقتوں کو اللہ اور پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا نہیں کرتا اور اس سے لذت تو حاصل کر لیتا ہے اپنی سمجھ کے مطابق، لیکن معاشرے کا نظام چلانے کے لیے نسل انسانی کی بقا اور ان کی تربیت اور خاندان، یہ سارے جو سٹیپس ہیں معاشرے کو بنانے کے، وہ ان سارے سٹیپس کو فالو نہیں کرتا، بلکہ اپنی مرضی سے اپنی لذت کو اختیار کرنے کے لیے طریقے ایجاد کر لیتا ہے، چاہے وہ مرد مرد کے ساتھ کرے کہ عورت عورت کے ساتھ برا کام کرے۔ اللہ کی نگاہ میں یہ سارے جو طور طریقے ہیں یہ انتہائی قابل ملامت اور قابل نفرت ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ اور اس سے انسان کی صحت بھی خراب ہوتی ہے، معاشرے میں جو ایک سوسائٹی کا قیام ہے، سالڈ سوسائٹی کا قیام نا، وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ جب مرد اپنی ذمہ داریاں نہیں ادا کرے گا، جب ایک عورت اپنی ذمہ داریاں نہیں ادا کرے گی، ایک گھر اور ایک خاندان کی صورت میں ایک تربیتی ادارہ نہیں وجود میں آنے کا، تو معاشرے میں جنگلوں کی طرح انسانوں کا اگ جانا مزید تباہی کا باعث بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مرد اور عورت کے نکاح کے ذریعے سے لیے، آپ دیکھیں گا سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ اس نے میاں اور بیوی کی صورت میں جو جوڑے بنائے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانیاں ہیں۔ یعنی تم اگر غور کرو، صالح سوسائٹی کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بنا دینا یا بڑے خوبصورت محل بنا دینا یا دولت کے ڈھیر لگا دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ساری دنیا کی نعمتیں اپنی جگہ، لیکن ایک ایسے بندھن میں ایک مرد اور عورت کو بننا جس میں مرد اپنے حصے کی ذمہ داریاں ادا کرے، معاش کی ضروریات، اور عورت اپنے حصے کی ذمہ داریاں پوری کرے، تربیت کی ذمہ داریاں، تب جا کے ایک ملک، ایک شہر اور ایک دنیا صالح معاشرے کو دیکھ پاتی ہے نا۔ لیکن جب انسان اپنی نفسانی لذات کو حاصل کرنے میں لگ جائے اور جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نسل کی بقا اور تربیت کے لیے لگائی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہے، جب وہ اپنی اس ذمہ داری سے اپنی جان چھڑا لیتا ہے اور صرف اپنی لذت پوری کرتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی جان کو بھی خودکشی کی طرف، اپنی صحت کو بھی برباد کر رہا ہوتا ہے، اپنی آئندہ نسل کو وہ خاندان کا تحفظ نہ دے کے جنگلی پودوں کی طرح معاشرے کو دے رہا ہوتا ہے، اور معاشرہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ان جنگلی پودوں کے کانٹے سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کا معاشرہ ہوتا ہے مگر درندوں کا ماحول بن جاتا ہے، جس میں ہر شخص ایک دوسرے کو نوچنے، کھسوٹنے اور برباد کرنے کو تلا ہوتا ہے، جو آج ہمارے معاشرے میں نظر آ رہا ہے نا۔ تو اس میں جو مولانا نے یہ چیز بتائی ہے آسان سی ہے کہ دراصل یہ، اور ایک اور جو اہم ترین بات مولانا نے سمجھائی، یہ بھی بڑی غور طلب ہے، آپ لوگ اس کو دوبارہ پڑھیے گا تو سمجھ میں آئے گی کہ جس عمل کی بدولت، یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، انسانوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، تمام انسانوں کا رب ہے۔ جس عمل کو اللہ تعالیٰ قابل نفرت قرار دے رہے ہیں، یہ عمل صرف مسلمانوں میں نہیں، اگر انسانوں میں بھی اختیار کیا جائے، وہاں پہ بھی معاشرہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا، مولانا مودودی مرحوم کی بڑی زبردست کتاب ہے پردہ، آپ اس کو پڑھیے گا۔ اس میں انہوں نے جہاں حجاب اور ان ساری چیزوں کے بارے میں رہنمائی دی ہے، وہاں انہوں نے باقاعدہ فگرز اینڈ فیکٹس کے ذریعے سے ان کے مفکرین کے وہ تجزیے دیے ہیں کہ جب ان لوگوں نے یہ جو فطری اسکیم اللہ تعالیٰ نے خاندان کی بنائی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک میاں اور مرد اور عورت کے درمیان خاندان نکاح کے ذریعے جو ایک تعلق، اور پھر اس تعلق کے ذریعے اولاد، اور پھر اولاد کی تربیت کا ادارہ، تو جب مغرب نے اس نظام سے بغاوت کری ہے تو اس کی اپنی انفرادی جسمانی صلاحیت کی طاقت بھی کتنی کم ہوئی ہے، اس کے معاشرے میں بھی جو پروڈکٹیو جو ایک معاملہ تھا، یعنی آئندہ سنبھالنے والے ہاتھ، ان کی بھی کتنی کمی ہوئی ہے۔ اور باقی تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ٹیکنالوجی اور دولت تو بے تحاشا ہے، لیکن وہ انسان جس سے انسان ایک دوسرے سے سکون پاتا ہے، مدد پاتا ہے، سہارا پاتا ہے، محبت پاتا ہے، ان انسانوں سے اور ان محبتوں سے وہ معاشرہ محروم ہے۔ اور اس کا جو بھی مولانا میں نے آپ کے سامنے رکھا نا کہ شرم کی بات یہ ہے، آپ اگر غور کریں اس کو پڑھنے سے نا ہم اس ذہنی احساس کمتری سے باہر نکلتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں مغرب بہت سو کالڈ پڑھا لکھا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم ان کی
سائنس کا یا ان کی ٹیکنالوجی کا اعتراف نہ کریں، لیکن آپ یہ بات غور کرنے کے قابل کریے گا کہ جن قوموں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنا کمال حاصل کر لیا، حتیٰ کہ چاند تک پہنچ گئے اور خلائی تشتریاں تک بنانے لگ گئے، وہ قوم یہ نہیں سمجھ پائی، وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خلاؤں کی دنیا کو مسخر کرنے والا اپنے اندر کی دنیا کو نہ مسخر کر سکا، وہ یہ نہیں سمجھ سکا۔ انہوں نے باقاعدہ اس عمل کو، جس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب بھیجا تھا، اور ان کے اپنے میڈیکل فیکٹس یہ بتاتے ہیں کہ جب مرد اور عورت کے درمیان اللہ نے جو تعلق قائم کرا ہے، اگر وہ اس پراپر طریقے کے تحت نہ ہو جو اللہ رب العزت نے بیان کرا ہے، تو وہ تعلق اور وہ قوتیں فساد ہی فساد بن جاتی ہیں۔ وہ اپنے سارے علم اور اس کے باوجود اس معاملے میں اتنا اندھیرے میں ہے کہ اس نے اپنے ہاں، آپ لوگوں نے شاید آپ لوگوں کے علم میں ہو، یہ جو دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں جو سو کالڈ بہت ترقی یافتہ ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اس لحاظ سے ان کی ذہنی پستی کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اس عمل کو جو صرف مسلمانوں کے فائدے کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے بھی سراسر نقصان دہ ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، انہوں نے اس عمل کو نہ صرف جائز قرار دیا ہے بلکہ قانونی طور پہ اس کو پروٹیکشن دی ہے۔ میں ان ملکوں کے نام اگر آپ کے سامنے رکھوں جن کے قانونوں میں باقاعدہ اس چیز کی ان کو پروٹیکشن دیا گیا ہے کہ ہم جنس پرستی، یعنی جس عمل سے انسان کی پرسنلی اپنی صحت بھی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، اتنے امراض اس سے نکلتے ہیں، پھر انسان کی نسل بھی برباد ہوتی ہے، اور پھر انسانوں کا معاشرہ بھی، صرف مسلمانوں کا نہیں، میں بار بار یہ وضاحت آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ دیکھیے جو غلط ہوتا ہے نا، وہ سب کے لیے غلط ہوتا ہے، بدبو، سڑان، گندگی صرف مسلمانوں کے لیے بری نہیں ہے، گندگی، سڑان سارے انسانوں کے لیے بری ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ جس عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ اس میں دیگر بھی کمزوریاں تھیں، لیکن یہ گناہ نسل انسانی کو تباہ کر دینے والا گناہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی بدولت اس پوری قوم کو تہس نہس کر دیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بحیرہ مردار کی صورت میں اس نشانی کو محفوظ رکھا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولُو الْأَبْصَارِ، تاکہ تم لوگ اس سے نصیحت حاصل کرو۔ لیکن آج اگر ہم اٹھا کر دیکھیں، مجھے آج بھی یاد ہے، ہم لوگ اپنی کلاس میں اس بحیرہ مردار کے بارے میں آیت آ رہی تھی، پڑھ رہے تھے، تو ہماری کلاس میں خاتون آتی ہیں، انہوں نے کہا، جب انہوں نے یہ پڑھا نا، کہنے لگی اوہو، آج مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ڈیڈ سی جو ہے یہ دراصل کیا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی میک اپ کی دنیا میں ایک کریم اس وقت بہت زیادہ پروموٹ ہو رہی ہے اور بڑی مشہور ہو رہی ہے اور بہت کاسٹلی ہے، اور اس کا جو نام ہے نا وہ اسی بحیرہ مردار پر ہے نا، اور بہت اس کی ڈیمانڈ ہے۔ تو کہنے لگی مجھے نہیں سمجھ آیا تھا کہ یہ عجیب سا نام اس کریم کا ہے اور یہ اتنی پروموٹ ہو رہی ہے، لیکن آج مجھے قرآن پڑھنے کے بعد سمجھ آئی، تو میں نے ان سے یہ والی بات کہی، میں نے کہا دیکھیے سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کی نشانی کے لیے رکھا کہ لوگوں اگر تم نے حیا کے معاملے میں، انسانی فطرت کے معاملے میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو فالو نہ کرا اور خود سری کری، تو اللہ کا کیسا سخت عذاب تم کو لے لے گا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس بحیرہ مردار سے کوئی نصیحت حاصل کرتے، ہم نے اس کے نام کی بیوٹی کریمیں بنا کر لوگوں کے اندر اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ میں پڑھ رہی تھی کہ اسرائیل نے تو باقاعدہ اس بحیرہ مردار پہ ایک پکنک پوائنٹ بنایا ہے، جہاں پر انہوں نے بہت جو ہم دیکھتے ہیں سن بات اور اس طرح کی جو خرافات مغرب میں پائی جاتی ہیں، انہوں نے اس بحیرہ مردار کو، جس کو اللہ نے اپنے عذاب کی نشانی بنا کر بھیجا کہ لوگ اس عذاب کی نشانی کو دیکھیں اور اس عمل کی ہولناکی کو محسوس کر کر خود اور اپنی آئندہ اور اپنے معاشرے کو اس گناہ سے بچانے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ اس سے نصیحت حاصل کرتا مسلمان یا انسان الٹا اس جگہ کو پکنک پوائنٹ بنا کر اور اس کے نام کی بیوٹی کریمیں بنا کر ہم نے اپنے معاشرے میں اس کے پازیٹیو انداز میں اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہمارے فہم کا حال ہے۔ اب دیکھیے اس مغرب کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اندھیرے میں اسے قرآن کی ہوا نہیں لگی ہے، لیکن ہم اہل ایمان کو کیا ہو گیا کہ ہم تو صبح شام قرآن کی آیتوں میں ان قوموں کے تذکرے پڑھتے ہیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو،
اس سے آپ اندازہ کر لیجئے جو معاشرہ اس طرح کے گناہ کو، جو تہذیب انسانی کا بھیانک ترین گناہ ہے، جو معاشرہ اس گناہ کو تحفظ دے دے، باقاعدہ قانونی پروٹیکشن دے دے، آپ اس معاشرے کو پڑھا لکھا معاشرہ کہہ سکتی ہیں؟ آپ یہ تو کہہ سکتی ہیں پیسہ بہت ہے، آپ یہ تو کہہ سکتی ہیں ٹیکنالوجی بہت ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ سمجھداری اور فہم بہت ہے۔ اس لحاظ سے تو ان کی سمجھداری اور فہم زیرو پر ہے، اگر ہم مسلمان اپنے احساس کمتری سے باہر نکل آئیں۔ حقیقت یہ ہے، آگے فرماتے ہیں حضرت لوط، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ اب یہ انہوں نے اب دیکھیں قوم کیا کہہ رہی ہے، مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ایک جملے میں آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے اس جرم کا واضح کرا جو حضرت لوط نے اپنی قوم کا بتایا اور منع کرا، اور آیت نمبر 82 میں بس اتنا ہی مختصر تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کرا ہے۔ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا جواب، جو ان کو سمجھا رہے تھے اس قوم کا جواب، اور جواب کیا تھا؟ آپ اس جواب کو پڑھیے اور آج آ جائیے۔ آج آپ قوم کو، افراد کو، اللہ دین کے نام لینے والوں کو کسی بھی اللہ کی نافرمانی سے روکنے کی کوشش کریں جو ان کو بہت مرغوب ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں ہو تم بڑے پاک باز ہو، اوہ تم بڑے نیک ہو۔ جو جملہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ہزاروں سال پہلے حضرت لوط کو اس بات پہ کہا تھا کہ وہ انہیں اس عمل سے روک رہے تھے جس کے وہ عادی ہو گئے تھے، حضرت لوط ان کو سمجھا رہے تھے کہ یہ عمل تباہی والا عمل ہے، لیکن بجائے اس کے کہ قوم نصیحت پہ کان دھرتی، الٹا اس نے کیا کہا؟ نکالو ان لوگوں کو جو اپنی بستیوں، جو ہماری بستیوں میں بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ اس سے کیا بات واضح ہوئی ہے؟ اللہ کی کتاب ایک جگہ کہتی ہے نا، اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ ہزاروں سال پہلے بھی سمجھانے والوں کو یہی جواب دیا کہ تم بڑے پاک باز ہو، اور آج بھی اگر اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس دعوت کا پر دھیان دھرا جائے، الٹا کیا ہوتا ہے؟ جو شخصی کمزوریاں ہوتی ہیں، یہ جو عملوں کی کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ پکڑ پکڑ کے ہاتھ میں پکڑوائی جاتی ہیں۔ اوہو بڑی دیندار بنی ہے، اوہو بڑے مولوی بن گئے، اوہو بڑے پاک باز بن گئے، کیا بالکل گناہوں سے پاک ہو گئے؟ یہ بھی یہی وہی تانے جو اس وقت میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوط کو دیے تھے، ایسے ہی تانے آج بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ بات تو بہرحال فیکٹ ہے کہ کوئی بھی انسان اس معیار پہ نہیں پہنچ سکتا کہ اس کی زندگی میں کوئی کمزوری یا کوتاہی نہ ہو، لیکن اس کی کمزوری اور کوتاہی کو بنیاد بنا کر اس دعوت کو رد کر دینا جو دعوت اللہ تعالیٰ کی ہے، بندے کی نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں ہے۔ اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی زبردست بات کہی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ صرف بے حیا اور بد کردار اور بد اخلاق ہی نہ تھے، بلکہ اخلاقی پستی میں اس حد تک گر گئے تھے کہ انہوں نے اپنے درمیان چند نیک انسانوں اور نیکی کی طرف بلانے والوں اور بدی پہ ٹوکنے والوں کا وجود تک گوارا نہ کیا۔ وہ بدی میں اس حد تک غرق ہو چکے تھے کہ اصلاح کی آواز کو بھی برداشت نہ کر سکتے تھے، اور پاکی کے اس تھوڑے سے عنصر کو بھی نکال دینا چاہتے تھے جو ان کی گھناؤنی فضا میں باقی رہ گیا تھا۔ اس حد کو پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے خاتمے کا فیصلہ صادر ہوا، کیونکہ یہ بڑا اہم جملہ ہے، یہ میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں، جس قوم کی اجتماعی زندگی میں پاکیزگی کا ذرا سا بھی عنصر باقی نہ رہ سکے، پھر اسے زمین میں زندہ رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ سڑے ہوئے پھلوں کے ٹوکڑے میں جب تک چند اچھے پھل موجود ہوں اس وقت تک ٹوکڑے کو رکھا جا سکتا ہے، مگر جب وہ پھل بھی اس میں سے نکل جائیں تو پھر اس ٹوکڑے کا کوئی مصرف اس کے سوا نہیں رہتا کہ اسے الٹ کے ختم کر دیا جائے۔ بہت آسان اور عام فہم مولانا نے مثال دی ہے نا،
کسی قوم کی یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی اخلاقی پستی کا کیا معیار بتایا ہے؟ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے اخلاقی پستی کا کیا معیار بتایا ہے؟ اور اس کا جواب ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ کسی قوم کی اخلاقی پستی کا معیار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے درمیان سمجھانے والوں کو سننے کو تیار نہ ہو، برداشت کرنے والوں کو تیار نہ ہو۔ یعنی وہی کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری جن چیزوں میں ہم عادی ہو گئے ہیں یا ہمیں اچھی لگتی ہیں یا ان کے بغیر ہم جی نہیں سکتے یا سو کالڈ ہمیں اس میں بڑا مزہ آتا ہے، جو بھی ایکس وائی زیڈ لوگوں کے پاس اور یوز ہوتے ہیں، لیکن کسی معاشرے کی اخلاقی پستی کا یہ انتہائی پیمانہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے درمیان کسی اصلاح کی آواز کو برداشت نہ کر سکے۔ آپ کو شاید یاد ہو، میں صرف چلتے چلتے تذکرہ کر رہی ہوں، قرآن نے سورہ بقرہ میں جہاں بنی اسرائیل کے واقعات رکھے ہیں وہاں پہ قوموں کی بد اخلاقی کا ایک اور معیار یہ بتایا ہے کہ جب کسی قوم کا محبوب مشغلہ پرائی عورتوں کو عاشق کرنا، اس کو اس سے چھڑوانا، جو آج ہمارے میڈیا ہمیں دکھا رہا ہے نا، جب کسی قوم کا ایک اجتماعی مشغلہ یہ ہو جائے اور لوگ ان چیزوں کو پسند کرنے لگیں تو پھر یہ کسی قوم کی اخلاقی تباہی کا انتہائی معیار ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا جو ہم بار بار پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ کا عذاب اور اللہ کی رحمت ایک فرد کی نیکی سے فیصلہ نہیں ہوتا، قوم کے اجتماعی ضمیر پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کچھ لوگ تو اس بدی میں مبتلا تھے جیسے ابھی ہم پیچھے پڑھے، لیکن بیشتر لوگوں کا کیا معاملہ تھا؟ وہ اس پہ خاموش رہتے تھے یا پسند کرتے تھے یا اپنے آپ کو غیر جان، جیسے ابھی ہم قوم سمود کے بارے میں پڑھ کر گئے نا کہ قومی جرائم کسے کہتے ہیں؟ یعنی قوم کے چند افراد جرم کر رہے ہوں۔ اگر میں آپ کے سامنے اس کی آسان سی مثال رکھوں، ہمارے سامنے اگر قوم کے مجموعی افراد، سو کال ٹاپ موسٹ افراد بے ایمانیاں کر رہے ہیں، لوٹ مار مچا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور قوم اس کے مقابلے میں خاموشی اختیار کرتی ہے اور سمن بکمن رہتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اور وہ عذاب کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی کے الفاظ میں، ایسے برے لوگ اللہ تم پر مسلط کر دے گا جو تمہارا جینا مصیبت کر دیں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کیا عذاب کی اس جھلک ہم نہیں محسوس کر رہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم اسے فلاں فلاں کے کھاتے میں ڈال کر اپنے آپ کو معصوم ثابت کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس عذاب کو مسلط کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری خاموشی یا ہماری بے نیازی یا ہمارا اپنا ذاتی چیزوں میں اور اپنے ذاتی مسائل میں گھر کر اپنی قومی حیثیت کو نظر انداز کر دینا۔ کیا کہا؟ کسی قوم کی اخلاقی پستی کا معیار کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے درمیان کسی ایسی آواز کو برداشت نہیں کرتی جو اس کو سہلے راستے کی طرف بلاؤ، کہتی ہے نکالو ان کو، بڑے پاکواز بنے پھرتے ہیں۔ آخر کار اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد تفصیل نہیں بتائی، بس اتنا کہہ کے فَانْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کے نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش، پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اس کی تشریح میں تھوڑا سا مولانا نے وضاحت کری ہے حضرت لوط کی، آپ کو یاد ہوگا، آپ لوگوں کے علم میں ہوگا، وہ چند خواتین جن کا قرآن تذکرہ کرتا ہے، نیک خواتین میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آسیہ فرعون کی اہلیہ اور حضرت مریم جن کی تعریف کی جاتی ہے، سورہ تحریم اگر ہم اٹھا کے پڑھیں تو ہمیں وہاں پہ اس کا تذکرہ ملے گا، اور وہ عورتیں جو باوجود اس کے کہ نیک مردوں کی زوجیت میں تھیں، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، آپ دیکھیں کس نبی کی بیوی تھی، نیک معاشرے نیک مرد کی بیوی تھی، مگر ذاتی کردار چونکہ اس نیک مرد کی بیوی ہونے کے باوجود اس نے اپنا کردار نہ بدلا، لہٰذا وہ اس عذاب کی مستحق ہوئی۔ اور وہاں ہم دیکھتے ہیں
کہ حضرت مریم کا جو معاملہ ہے، فرعون جیسے شخص کی بیوی تھی، لیکن ذاتی طور پہ چونکہ انہوں نے اس راستے کو، ایمان کے راستے کو پسند کرا، تو باوجود ایک انتہائی فرعون صفت مرد کی زوجیت ہونے کے باوجود انہوں نے اچھا مقام دین میں پا لیا۔ یہ باتیں قرآن ہمیں کس لیے بتاتا ہے؟ ہر عورت اور ہر مرد، کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اپنے حصے کی اور اپنے مقام کی خود جواب دے۔ نہ نیک شوہر کی بیوی ہونے کی بنا پہ کوئی رعایت ہے، اور نہ نیک بیوی کے شوہر ہونے کی بنا پہ کوئی رعایت ہے۔ ہر انسان اپنے عمل کا خود اللہ کا جواب دے۔ اس کی وضاحت میں مولانا نے لکھا ہے، دوسرے مقامات پر اس کی وضاحت موجود ہے کہ یہ حضرت لوط کی بیوی جو غالباً اس قوم کی بیٹی تھی، اپنے کافر رشتہ داروں کی ہمنوا رہی اور آخر وقت تک ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اس لیے عذاب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط اور ان کے ایماندار ساتھیوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا تو ہدایت فرما دی کہ اس عورت کو ساتھ نہ لیا جائے۔ اسی سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ رشتوں کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ صرف دنیا کے الفاظ پر نہیں ہوتی، بلکہ اس ایمان پر ہوتی ہے جس ایمان کی بنیاد پہ یہ تعلق بنا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، بارش سے مراد، یہاں اس کی تشریح میں مولانا نے لکھا ہے، بارش سے مراد یہاں پانی کی بارش نہیں ہے بلکہ پتھروں کی بارش ہے، جیسا کہ دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں بیان ہوا۔ نیز یہ بھی قرآن میں ارشاد ہوا کہ ان کی بستیاں الٹ دی گئیں اور انہیں تلپٹ کر دیا گیا۔ اس کی وضاحت مولانا نے آگے کری ہے کہ جب یہ آیت آئی ہے نا، فنظر کیفا کانا عاقبۃ المجرمین، اللہ تعالیٰ نے کافر نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے مجرم کہا، جس کو سمجھ آ گئی تھی کہ جو عمل وہ کر رہے ہیں، مجرم کون ہے؟ جسے پتا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے مگر ڈھٹیائی سوار ہے۔ اب وہ مجرم چاہے کافروں میں سے ہو چاہے ایمان کے دعوے داروں میں سے ہو، مجرم تو مجرم ہی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ میں ایمان لانے والا ہوں اس لیے جرم مجھ پر لاگو نہیں ہوتا، نہیں، جو جرم ہے وہ ہر ایک کے لیے جرم۔ اس کی تشریح میں مولانا نے اس عمل کے بارے میں جو وضاحت کری ہے یہ بہت زبردست ہے، میں اس کو آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں۔ ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ عمل اتنا ہی بھیانک ہے تو کیا اسلامی قانون میں یا اسلامی ہمارے اس میں اس کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ مولانا نے اس کے بارے میں بڑی اچھی زبردست رہنمائی دی ہے۔ یہاں اور دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ عمل قوم لوط ایک بدترین گناہ ہے جس پر ایک قوم اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہوئی۔ اس کے بعد ہمیں یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی سے معلوم ہوئی کہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس سے معاشرے کو پاک رکھنے کی کوشش کرنا حکومت اسلامی کے فرائض میں سے ہے، اور یہ کہ اس جرم کے مرتکبین کو سخت سزا دی جانی چاہیے۔ حدیث میں مختلف روایات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، ان میں کسی میں ہم کو یہ الفاظ ملتے ہیں کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، اور کہیں ان الفاظ پہ اتنا اضافہ ہے کہ خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، اور کسی میں کہا کہ اوپر اور نیچے والا دونوں سنسار کر دیے جائیں۔ لیکن چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی مقدمہ پیش نہیں ہوا، اس لیے یقینی طور پہ کوئی بات متعین نہیں ہو سکی کہ اس کی سزا کس طرح دی جائے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ مجرم تلوار سے قتل کیا جائے اور دفن کرنے کے بجائے اس کی لاش جلا دی جائے۔ اسی رائے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اتفاق فرمایا۔ حضرت عمر حضرت عثمان کی رائے یہ ہے کہ کسی بوسیدہ عمارت کے نیچے کھڑا کر کے وہ عمارت اس پر ڈھا دی جائے۔ ابن عباس کا فتویٰ یہ ہے کہ بستی کی سب سے اونچی عمارت پر سے ان کو سر کے بل پھینک دیا جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جائیں۔ فقہا میں سے امام شافعی فرماتے ہیں کہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں واجب القتل ہیں، خواہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ۔ اور زہری، مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ان کی سزا رجم ہے، یعنی پتھر مار مار کے ختم کر دینا۔ سعید بن مسیب، ابراہیم نخعی، سفیان ثوری اور عطا اور حسن بصری کی رائے یہ ہے
کہ اس جرم پہ وہی سزا دی جائے جو زنا کی سزا ہے، یعنی غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارے جائیں یا جلا وطن کر دیا جائے، اور شادی شدہ کو رجم کیا جائے۔ امام حنیفہ کی رائے میں اس پر کوئی حد مقرر نہیں ہے، بلکہ یہ فعل تعزیر کا مستحق ہے۔ تعزیر کہتے ہیں، یہ بات تھوڑی سی دین کے لحاظ سے سمجھنے والی ہے کہ اللہ کے دین میں سزاؤں کے لحاظ سے 2 پیمانے ہیں، ایک حد اور ایک تعزیر۔ حد وہ ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، 80 کوڑے، 100 کوڑے، ہاتھ کاٹنا، اور تعزیر وہ ہے جو امام وقت جو ہوتا ہے وہ اپنے وقت اور حالات کے لحاظ سے سزا تجویز کرتا ہے، وہ تعزیر ہے۔ سورہ نور میں پڑھیے، آپ کو بڑی تفصیل سے مل جائے گی، اس کی آ گئی نا۔ جیسے حالات اور ضروریات ہوں ان کے لحاظ سے کوئی بھی عبرتناک سزا دی جا سکتی ہے۔ میں نے جتنا ائمہ کرام کا اختلاف آپ کے سامنے رکھا ہے نا، یہ اختلاف کنفیوز نہیں کر رہا ہمیں، بلکہ ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے، اگر ہم اس کی تہ میں جانا چاہیں تو ساروں کا اختلاف ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ یہ گناہ بھیانک ترین، یہ عمل بھیانک ترین عمل ہے جو فرد اور معاشرے دونوں کو تباہ کر دیتا ہے، لہٰذا اس کی سزا سخت ترین ہونی چاہیے۔ بھلے آپ عمارت سے پھینکیں، بھلے پتھر مار مار کے ختم کریں، بھلے کوڑے مار مار کے، لیکن یہ بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ یہ گناہ ہے شدید ترین گناہ، لہٰذا اس کی سزا بھی اتنی شدید ہونی چاہیے تاکہ دوسروں کو اس سزا کو دیکھ کے عبرت اور نصیحت ہونی چاہیے۔ اور حیرت کی بات یہ دیکھیے گا، میں چلتے چلتے بس ایک جملہ کہہ رہی ہوں، ہمارے بستیوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں کو 6 مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے دور نہیں رکھتے تھے، کہتے تھے اپنی بیویوں کے پاس جاؤ۔ فطرت انسان کی ضرورت کو بہت اچھی طرح جانتی ہے، لیکن ہماری بستیوں میں آپ یقین مانیں، یہ جو ہمارے، میں بہت اس طرح کی تو نہیں بات کروں گی، لیکن یہ جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے جن کو نوازا ہے، یہ اتنی بڑی تعداد میں جو مرد اپنے گھر چھوڑ چھوڑ کے یہاں پہ چوکیداروں کی اور ڈرائیوروں کی نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کبھی اٹھا کر دیکھیے۔ میں اپنے ہی محلے میں جاتی تھی، اتنا کبھی کبھی خوف آتا تھا کہ کوٹریوں میں جو ظاہر ہے ان کے چونکہ چوکیدار جو ہوتے ہیں ان کی کھڑکیاں باہر کی طرف کھلی ہوئی ہوتی ہیں، یہ بدفعلی کا گناہ سر عام ہو رہا ہوتا ہے۔ اور بس میں آپ کو، ظاہر ہے یہ میڈیم ایسا ہے جس پہ، اور اللہ کے دین میں بھی یہ ہے کہ بہرحال کچھ چیزوں کو کچھ دائرے کے اندر رہنا چاہیے۔ ایک طرف یہ بھی ہے کہ حرام سے لوگوں کو، ابھی بھی جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گی اس کا تھوڑا سا جملے ہیں، میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم جس میڈیم پہ یہ بات کر رہے ہیں اس میں ہمیں یہ بات پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن ایک طرف یہ خیال آتا ہے کہ شرع میں شرم نہیں ہے، جو بات حرام کے زمرے میں جاتی ہے اس کو نسبتاً ایک ڈھکے چھکے دائرے میں لوگوں کے سامنے ضرور آ جانا چاہیے۔ اور یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ یقین مانیے، میرے پاس اتنی نئی شادی شدہ بچیوں کے، نیو میرج جو کپلز ہوتے ہیں، ان بیچاری بچیوں کے اتنے پریشان کن فون آتے ہیں کہ ہم سے، ہمارے شوہروں کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے اس حرام کام کا، ہم اس کو کریں کہ ہم کیا کریں، شوہروں کا مطالبہ۔ یعنی ہمارا معاشرہ اس تباہی کے، حالانکہ کتنا قرآن پڑھایا جا رہا ہے، کس قدر درس، میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں ہم اس سوشل میڈیا کو کھولتے ہیں، ایک بٹن دباتے ہیں، لائن سے لگتا ہے کہ ابھی اس کا درس آ رہا ہے، ابھی اس کی گفتگو آ رہی ہے، ابھی اس کی بات آ رہی ہے۔ آپ سوچیے کوئی علم کی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عمل جو نسل انسانی کی بنیاد بناتا ہے، حرام عمل کی طرف معاشرہ جا رہا ہے، اور حلال رشتے میں جڑنے والوں کو نہیں پتا کہ حرام عمل کیسے کیا جا رہا ہے۔ آپ اس سے زیادہ غفلت اور لاپرواہی کس کو کہیں گے بتائیے؟ معلوم رہے، مولانا کی لائنیں پڑھ رہی ہوں، معلوم رہے کہ آدمی کے لیے یہ بات قطعی حرام ہے، یہ جو بھی میں نے شروع میں آپ کو جملہ کہا ہے نا، اس سے آپ کو یہ جملے سمجھ میں آ جائیں گے۔ معلوم رہے کہ آدمی کے لیے یہ بات قطعی حرام ہے کہ وہ خود اپنی بیوی کے ساتھ عمل قوم لوط کرے۔ ابو داؤد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے، عورت سے یہ فعل کرنے والا لعنتی ہے۔ اور ابن ماجہ اور مسند احمد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ منقول ہیں، اللہ تعالیٰ اس مرد کی طرف ہرگز رحمت سے نہ دیکھے گا جو عورت سے اس فعل کا ارتکاب کرے۔ ترمذی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جس نے حیض والی عورت سے اس تعلق کو استوار کیا، چاہے وہ رشتہ زوجیت ہو یا بدفعلی ہو، جس نے حیض والی عورت سے
رشتہ تعلق استوار کیا، عورت کے ساتھ قوم عمل لوط کا ارتکاب کیا، یا کاہن کے پاس گیا اور اس کی پیشن گوئیوں کی تصدیق کی، اس نے اس تعلیم سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل۔ آپ نے الفاظ دیکھے ترمذی کی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میں کبھی کبھی پڑھتے ہوئے سوچتی ہوں ہم سبھی تو یہ سب چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کاہن کے پاس جانا، آج ہم اپنا جو ہمارے ارد گرد ماحول بنایا جا رہا ہے، آپ یہ دیکھیں وہاں پہ کیا ہے، ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے، ذرا بتائیے کل کا حال کیا ہوگا، یہ بتائیے آنے والے کل میں کیا ہوگا۔ کاہن جن کی پیشن گوئیوں پہ انسان اپنے کل کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے دین میں اس کاہن کے، بلکہ میں یاد ہے ہم کالج میں جب ظاہر ہے ایک جسٹ فار ایک کہنا چاہیے نا ایک شغل کے طور پہ ہاتھ لے کے کھول کے بیٹھے، اچھا تم بتاؤ میرے ہاتھ میں یہ لکیر ہے کہ نہیں، اچھا بتاؤ یہ والی لکیر ہے کہ نہیں۔ کبھی ہم نے اس کو اتنا سنجیدہ لیا ہی نہیں، حالانکہ سورہ بقرہ بھی کالجوں میں پڑھی، سورہ نور بھی پڑھی، لیکن جس طرح سے اب ہمیں قرآن کا فہم مل رہا ہے، باوجود اسلامیات میں ایم اے اسلامیات بھی کر لو تب بھی یہ فہم ہمارے سامنے نہیں آتا، اس لیے کہ ہمارا نصاب تعلیم وہ فہم تو ہمیں دیتا ہی نہیں ہے جو ہمیں انسانیت کے راستے کی طرف لائے، وہ ہمیں علم برائے علم دیتا ہے، علم برائے عمل نہیں دیتا۔ تو آپ یہ دیکھیے جو کاہن کا بھی میں نے پڑھا، ہمارے بچیوں کے یوتھ کے لحاظ سے دیکھ لیجئے تو ابھی بھی ایک شغل عام ہے کہ ہاتھ کھولے بیٹھے ہوئے کہ اچھا بتاؤ میرے ہاتھ میں یہ لکیر ہے کہ نہیں، اچھا بتاؤ دولت ہے کہ نہیں، اچھا بتاؤ یہ ہے کہ نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یہ تو ایک شغل ہے، اس میں کون سی گناہ کی بات ہے، اور ہمارا کوئی بلیف تھوڑا ہے، ہم تو جسٹ فار بس ٹائم پاسنگ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیے، جو عمل انسان کے اندر، یعنی غیب کا علم رکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، جسٹ فار انجوائمنٹ بھی اگر انسان ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے، نہ ہوتے اس کے بلیفز متاثر ہوتے ہیں۔ اگر فطرت ہمیں ان چیزوں سے روک رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہم سے زیادہ ہماری فطرت ہم کو جانتی ہے۔ لیکن آج کیا حال ہے، کل کا حال جو بتا دے، جو کل کا حال بتا دے اس کو بلا کے بٹھایا جاتا ہے، اچھا ذرا مستقبل کا حال، وضع کی عورتیں، وضع کے مرد، ہم سمجھتے ہیں بہت پڑھے لکھے سمجھدار ہیں جو کل کی پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کاہن کے پاس گیا اور اس کی پیشن گوئیوں کو اس پہ اس نے گمان کرا، آہستہ آہستہ وہ یقین میں بدل گئیں، تو اس نے اس تعلیم سے کفر کرا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ وہ کون سی تعلیم ہے؟ قرآن۔ اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس اور اللہ تعالیٰ نے جو خواتین کے ساتھ جو سرکل رکھا ہے، جس نے ان دنوں میں اس تعلق کو استوار کرا یا عمل قوم لوط کرا، دونوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے، اللہ اس مرد کی طرف رحمت کی نگاہ نہیں دیکھے گا جو یہ کام کرے گا۔ اب آپ بتائیے کتنے ہمارے معاشرے میں جائز رشتوں میں شوہروں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ والی بات کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے۔ جب خواتین کو نہیں پتا، تربیت کا شعبہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے پاس رکھا ہے، جب خواتین کو نہیں پتا تو آگے مردوں کے اندر وہ کہاں سے منتقل ہوگا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں فتوے تو موجود ہیں، لیکن جہاں سے نسل انسانی کی بنیاد چل رہی ہوتی ہے، رشتہ حلال ہوتا ہے، طریقہ حرام ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو فصل نکلتی ہے اب آپ دیکھ لیجئے وہ کیسی ہوتی ہے کہ نہ انسان کہہ پاتا ہے نہ انسان سہ پاتا ہے۔ اور یہ تو ہم سے کہا جاتا ہے کوئی دعا بتا دو کہ اولاد فرما بردار ہو جائے، کوئی وظیفہ بتا دو کہ بچے کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، یہ تو وظیفہ مانگے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچا جاتا کہ میرے عمل میں، اچھا میرے سے ایک عمل میں ہو چکی نا، انجانے میں کوتاہی ہو گئی نا، اب میں ظاہر ہے گزرا ہوا وقت تو واپس نہیں لا سکتی، لیکن اپنے عمل کی تلافی میں کم از کم یہ تو کر سکتی ہوں نا کہ میں اب آنے والے دور میں یہ غلطیاں نہ لوگ کریں، میں کم از کم اپنی غلطی کا کفارہ دوسروں کو صحیح سمجھ دے کے تو ادا کر سکتی ہوں نا۔ لیکن وہاں پہ بھی یہ سوچ نہیں ہے، نتیجہ کیا ہے؟ نسل در نسل کانٹے دار فصل نکل رہی ہے، اور ہم اس کا حل یہ سمجھتے ہیں اسکول بنا دیں، کالج بنا دیں، یونیورسٹیاں بنا دیں، اور 10 طرح کی ایجوکیشن کو جو ہے عام کر دیں، ساری تعلیم کو عام کریں، لیکن جو انسان کی بنیاد، جتنا بیج مضبوط ہوگا اتنی فصل اچھی ہوگی۔ جب بیج کی ڈالنے میں ہی خرابی ہوگی، بنیاد میں ہی خرابی ہوگی، تو فصل آپ کیسے اچھی کی توقع کر سکتے؟ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے
قوم لوط کا تذکرہ کا فرمایا. اب اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر، میں نے آپ سے کہا تھا نا میں 80 سے لے کے 87 تک کا مطالعہ لے رہی ہوں. اب میں اس وقت آیت نمبر 84 تک تو قوم عمل لوط کا تذکرہ تھا، اور اب آیت نمبر 85 میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو. لوگوں کو ان چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. اس میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو. اور زندگی کے ہر راستے پہ راہزن بن کے مت بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھے راستے کو ٹیڑھا کرنے کے درپے ہو جاؤ. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے جرائم کا ایک مختصر سا خلاصہ ہے. اب آپ غور کریے گا، آپ کو تھوڑا سا یہ محسوس کریے گا، حضرت لوط کی قوم ہو یا حضرت شعیب علیہ السلام کی قومیں ہوں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہو یا کسی اور انبیاء کی، آپ دیکھیے گا ان ساری قوموں پر جو عذاب آیا ہے وہ یہ نہیں تھا کہ وہ ذکر اذکار نہیں کیا کرتی تھیں، وہ وظائف نہیں پڑھا کرتی تھیں، وہ تقوی کی ظاہری شکل نہیں اختیار کیا کرتی تھی، نہیں، بلکہ آپ ان ساری قوموں کے اسباب عذاب اگر اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو ان کے جو دنیا کے معاملات کی زندگی ہے نا، جو دنیا کی زندگی میں جو ان کے معاملات تھے اس میں ان کی سرکشی نظر آئے گی. ناپ تول میں گھاٹا، ہم کہتے ہیں نا یہ تو دنیا گزارنے کے طور طریقے ہیں، رشتہ زوجیت، میاں بیوی کے، مرد اور عورت کے تعلقات، ہم کہتے ہیں یہ تو ایک سیکس ایجوکیشن ہے نا. لیکن ان نبیوں کی یہ بات پڑھ کر آپ کو یہ بات محسوس ہوگی کہ کسی کی نماز کی رکعتوں میں کمی تھی یا کسی کے زکوٰۃ کے نصاب میں کچھ کمی تھی، جو عبادات کے معاملے تھے اس پہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بتا رہے. عبادات کے معاملوں کی کمی بیشی اللہ اور بندے کے درمیان کا واقعہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان ساری قوموں کے داستانوں سے جو ہمیں سبق سکھا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی دنیا کے معاملات برتنے میں اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کرا، سو اللہ نے ان کو، کیونکہ دنیا کے معاملات میں اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر دینے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فرد کی بربادی اور معاشرے کی بربادی. ابھی آخرت کی بربادی نہیں ہے، ابھی قبر کی بربادی نہیں ہے، وہ تو بعد کی باتیں ہیں. اصل تو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ جب دنیا کے معاملات میں، چاہے وہ کمانے کا معاملہ ہو، چاہے وہ اپنے رشتہ زوجیت کے معاملات ہوں، اپنے جسم کی ضرورت کے معاملات ہوں، جب ایک انسان ان معاملات میں جو دنیا برتنے کے معاملات ہیں، جب ایک انسان ان معاملات میں رب کی رہنمائی، اپنے مالک کی رہنمائی سے استفادہ نہیں کرتا تو انسان کی زندگی دنیا میں بھی ختم ہوتی ہے، انسان کی اپنی انفرادی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے اور معاشرتی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں. قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنے والی قوموں کو یہ بات سمجھا دی، پچھلی قوموں کے ان واقعات کو رکھ کر، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دنیا کے معاملات سے خارج مت کرو. اللہ تعالیٰ صرف مسجد، مندر یا گرجا گھر تک اللہ کو پکارنے کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ کو پکارنے کا، اللہ کی عبادت کا جو صحیح معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے روز و شب، اپنی کمائیاں، اپنے خاندان، اپنے جو جنس کے تعلقات، اپنے جسم کے حقوق، ان کو ادا کرنے میں رب کی ہدایات کو فالو کرو. یہ عین بندگی ہے، یہی عبادت ہے. وہ جو تم میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتے ہو نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ کون سی عبادت ہے؟ کہ تمہارے معاملات زندگی میں رب کی ہدایات. ٹھیک ہے کمی بیشی ہوگی، ایمان گھٹے گا بڑھے گا، ہر لمحے ایمان کی لیکن ایٹ لیسٹ اوور آل، کم از کم تمہاری مجموعی زندگی، تمہارے معاملات تو اللہ کی اطاعت میں. جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا، میں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو تذکرہ رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ حضرت شعیب اپنی قوم کو کس گمراہی سے روک رہے؟ پیمانے پورے کرو اور لوگوں کو ان چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. آج آپ بتائیے،
ہماری قوم کے بہت سارے امراض میں کیا یہی مرض نہیں ہے کہ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور دیتے ہیں تو ڈنڈی مار کے دیتے ہیں؟ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا فویل للمصلین، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے. کن کے لیے؟ جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دینے کا بانٹ آتا ہے تو دینے میں ڈنڈی مار جاتے ہیں. انسان کے لین دین کے معاملات، چاہے کاروبار ہوں چاہے معاملات ہوں، اگر وہاں پہ انسان شعوری طور پہ ڈھٹیائی کر رہا ہے، ایک چیز ہوتی ہے جہاں انسان آ کے جذبات کے ہاتھوں بے بس ہو جاتا ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان شعوری طور پہ ڈھٹیائی کر رہا ہوتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے گناہ ہو جاتا ہے اور ایک چیز ہوتی ہے وتھ پلانڈ کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیے اس وقت تو ہمارے چاروں طرف شوگر مافیا، آٹا مافیا ایک لگ رہا طوفان مچا ہوا ہے. عدالتیں کیا، قانون کیا، میڈیا کیا، سب لگے میں اسی کے پیچھے. لیکن حاصل کیا ہے؟ بد سے بدتر، بد سے بدتر. اگر اس قوم میں دین کا فہم ہوتا یا دین کی صحیح تعلیم ہوتی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب جس گناہ کے سبب آیا ہے وہ کیا ہے؟ معاشی معاملات کے معاملوں میں بے ایمانی اور لینے اور دینے کے پیمانوں میں ڈنڈی مارنا. اس کی تشریح میں مولانا نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتایا. میں اس کا تھوڑا سا ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ کے آگے بڑھ جاؤں گی. مدین کا علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحیرہ احمر اور خلیج عقبہ کے درمیان کنارے پہ واقع تھا. یہ ایک بڑی تجارت پیشہ قوم تھی. قدیم زمانے میں جو تجارتی شاہراہ بحر احمر کے کنارے یمن سے مکہ ہوتی ہوئی شام تک جاتی تھی اور ایک دوسری تجارتی شاہراہ جو عراق سے مصر کی طرف جاتی تھی، اس کے عین چوراہے پہ اس قوم کی بستیاں واقع تھیں. اس بنا پہ عرب کا بچہ مدین سے واقف تھا اور اس کے مٹ جانے کے بعد بھی عرب میں اس کی شہرت برقرار رہی، کیونکہ عرب کے تجارتی قافلے مصر اور شام کی طرف جاتے ہوئے رات دن ان کے آثار قدیمہ سے گزرتے تھے. اہل مدین کے متعلق ایک اور ضروری بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدیان کی طرف یہ قوم منسوب ہے، جو ان کی تیسری بیوی قطورہ کے وطن سے تھے. قدیم زمانے کے قاعدے کے مطابق جو لوگ کسی بڑے آدمی کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے وہ رفتہ رفتہ اس کی اولاد میں شمار ہونے لگتے تھے. اسی بنا پہ عرب کی آبادی کا بڑا حصہ بنی اسماعیل کہلایا اور اولاد یعقوب کے ہاتھ میں مشرف با اسلام ہونے والے لوگ سب کے سب بنی اسرائیل کے جامع نام کے تحت کھپ گئے. اسی طرح مدین کے علاقے کی ساری آبادی جو مدیان ابراہیم علیہ السلام کے زیر اثر آئی بنی مدیان کہلائی اور ان کے ملک کا نام ہی مدین یا مدیان مشہور ہو گیا. اس تاریخی حقیقت کو جان لینے کے بعد یہ گمان کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی کہ اس قوم کو دین حق کی آواز پہلی مرتبہ حضرت شعیب کے ذریعے سے پہنچی تھی. در حقیقت بنی اسرائیل کی طرح ابتدان وہ بھی مسلمان ہی تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے آنے کے وقت سے پہلے ان کی حالت ایک بگڑی ہوئی قوم کی سی تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے وقت بنی اسرائیل کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 600-700 سال تک مشرک اور بد اخلاق قوموں کے درمیان رہتے سہتے یہ لوگ بھی شرک سیکھ گئے تھے اور بد اخلاقیوں میں مبتلا ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود ایمان کا دعویٰ اور فخر برقرار تھا. بڑے اہم ترین جملے ہیں اگر آپ ان جملوں پہ غور کریں. بد اخلاق قوموں کے درمیان رہتے ہوئے ان کے طور طریقے سیکھ گئے تھے، دعویٰ اور زوم ایمان کا ہی باقی تھا جیسے بنی اسرائیل کا تھا. آج آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کیا پیارے نبی کی امت کا حال یہ نہیں ہے؟ دعویٰ تو ایمان کا ہی ہے، لیکن اگر معاملات دیکھے جائیں، جتنے میں نے نبیوں کے معاملات قوموں کے رکھے، آپ مجھے بتائیے اس میں کون سا گناہ ہے جس وقت پیارے نبی کی امت میں نہیں پایا جاتا؟ عیاشی کیا، فضول خرچیاں کیا، کاروبار میں ڈنڈیاں مارنا کیا، اسراف کیا، نمود اور نمائش کیا، اللہ کی نعمتوں پہ اکڑنا کیا، مجھے بتائیے. بالکل جو حضرت شعیب علیہ السلام بگڑے ہوئے مسلمان. اصل میں تو جو مولانا نے بات کی ہے نا کہ جس طرح سے قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بگڑی ہوئی قوم مسلمان کون تھی؟ اہل کتاب یہودی. مان کے نہیں دے رہے تھے، حالانکہ مسلمان تھے. جن لوگوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہوئی ہے ان کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی
کہ بگڑے ہوئے مسلمانوں کی علامت کیا ہوتی ہے؟ خدا، رسول، آخرت، وحی، کتاب، نبیوں کے فرشتوں سب پر ایمان لاتے ہیں، مگر اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں، رب کی ہدایت کے مطابق جو ہوتا ہے، سہولت ہوتی ہے ہم مان لیتے ہیں، نہیں تو زندگی کا بیشتر حصہ اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، جو آج نبی کی امت کر رہی ہے۔ کاروبار تجارت کے معاملات ہیں تو وہ فلاں کے طریقے کے مطابق ہیں، تعلیم ہے تو وہ اس میں کولے کا نظام ہے، ثقافت ہے تو وہ وہاں کی ہے، کھانا ہے تو وہ وہاں کا اٹلی کا پیزا، وہ کلچر دماغ میں ایسا سمایا ہوا ہے کہ اگر اٹلی کا پیزا اور اٹلی کا نام آ جائے تو بس لگے گا کہ پتہ نہیں کس مقام پہ پہنچا ہوا کھانا ہے، اور وہی اگر اس کو بچا ہوا سالن بنا کے بند پہ لگا کے کھلا دے تو لگے گا کہ پتہ نہیں کیا جاہل لوگ ہیں کیا کھلا رہے ہیں۔ یہ ذہنی احساس کمتری۔ لیکن میں نے ساری تشریح میں جو آپ کے سامنے پڑھی ہے نا بات، اہم ترین بات جو اس میں ہمارے لیے نکلتی ہے، انسان جیسے لوگوں میں زندگی گزارتا ہے نا، اسی طرح آہستہ آہستہ اس کی عادات، جیسے اس وقت جو پاکستان میں چاہے وہ محرم ہو، چاہے وہ ربیع الاول ہو، یا چاہے اور وہ دیگر عید بقرعید ہو، آپ دیکھیے جس طرح سے اس وقت ہم مسلمانوں میں دیکھتے ہیں یہ ناچ، یہ گانا، یہ ڈھول، یہ باجا، یہ جو اپنی تقریبات کو سیلیبریٹ کرنا ہے، مسلمانوں کا تو یہ ڈب نہیں ہے۔ ہمیں تو سورہ نصر بتاتی ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ جب خوشی اور کامیابی دیتا ہے تو اس کا سیلیبریٹ کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، اذا جاء نصر اللہ، سر اور وجود اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ لیکن ہم نے تو ابھی 14 اگست کو دیکھا، ایسا لگا کہ قوم جو تھی وہ مادر پدر آزاد، ضرور اپنی آزادی کے جشن منائیں، لیکن ان حدود کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کے لیے جو لمیٹیشنز ڈرا کری ہیں۔ لیکن آپ سچ بتائیے، وہ کان پھاڑ دینے والے باجے، کوئی بیمار آدمی، کوئی بیچارہ، اس کی تو زندگی حجیرہ ہو جائے گی اس جشن کو دیکھ کر۔ اسی طرح یہاں پہ اس سے جو بات نکل کر آ رہی ہے، انسان جی یہ جو باجے اور یہ ہمارے اندر کہاں سے آیا ہے؟ یہ ڈھول ڈمکا، یہ چیخ چیخ کے اپنی چیزوں کو منانا جس سے دوسروں کو اذیت ہو، اپنی خوشی میں، یہ ہمارے اندر کہاں سے آئی ہے؟ آخر ہمارے بھی تو آباء و اجداد 200 سال ہندوؤں کے ساتھ رہ کر آئے ہیں۔ مولانا نے بڑا اچھا ایک بکلیٹ لکھا ہے، آپ لوگ کوشش کریے اس کو ضرور پڑھ لیجئے گا، نہیں تو نیٹ پہ نکال لیجئے گا، مسلمانوں کا ماضی، حال اور مستقبل، پتلا سا ہے، بہت موٹی موٹی چیزیں پڑھنے سے دل گھبراتا ہے نا، پتلا سا ہے، آپ اس کو پڑھیے گا۔ اس میں انہوں نے اتنا اچھا موازنہ کرا ہے کہ بے شک ہم مسجد جاتے ہیں اور مسلمان اللہ کا نام لیتا ہے اور وہ بھگوان کا نام لیتے ہیں اور مندر جاتے ہیں، لیکن کس قدر مسلمانوں کی اور ان چیزوں میں ہم آہنگی آتی جا رہی ہے نا، چونکہ ہم نے شعور کے ساتھ اسلام کو بطور طریقہ زندگی کے نہیں سمجھا، لہٰذا ہماری تجارت، ہماری ثقافت، ہماری تعلیم، کسی پہ کسی کا اثر ہے، کسی پہ کسی کا اثر ہے، کوئی اٹالین کچن میں رہ رہا ہے تو کوئی رومن پیزا کھا رہا ہے، تو کوئی امریکن ٹوپی پہن رہا ہے، تو کوئی رشین جو ہے وہ کوٹ پہنا ہوا ہے۔ عجیب ہم ہیں کہاں، کتنے ہم پاکستانی ہیں اور کتنے ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں میڈ ان پاکستان پہ ہی شرم محسوس ہوتی ہے۔ کہاں ہے ہمارا وہ اسلام کا فخر اور پاکستان کا فخر نا؟ بہرحال آپ کو شاید یاد ہو، ہم لوگوں نے بنی اسرائیل کا یہ پڑھا تھا نا کہ گائے کو بچڑا بنانے کا جو ان کے اندر مرض تھا، وہ بھی انہوں نے اپنی پڑوس قوموں سے سیکھا تھا۔ کتنا برا مرض ہے ایسی قوموں کے ساتھ زندگی گزارنا جو ہمارے نظریے جو رکھتی ہوں، آہستہ آہستہ ہوتا کیا ہے، ان کا رنگ دوسری قوموں پہ چڑھ جاتا ہے اور انسان کو فخر ہوتا ہے کہ نہیں میں تو اپنے عقیدے پہ قائم ہوں، میں تو راسخ العقیدہ، میرے عقیدے کو تو کوئی متاثر نہیں کر سکا۔ اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے اگر تم واقعی میں مومن ہو۔ یعنی حضرت 72 کے حاشیے میں، چونکہ میرا وقت ختم ہو گیا اس لیے میں اس کو یہیں پہ مختصر کر کے روک رہی ہوں۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو، حاشیہ نمبر 72 میں اس کی انہوں نے تفصیل دی ہے کہ تمہارا شر، خیر و معیار ان لوگوں سے مختلف ہونا چاہیے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کا تو جو خیر و شر کا یا مفاد کا جو معیار ہے وہ یہی ہے کہ بس اپنے آپ فائدہ اٹھا لو، بس اپنے آپ فائدہ اٹھا لو۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں ان کا معیار خیر و شر یہ نہیں ہوتا کہ بس ہم ایمان لے آئیں، بلکہ ان کا معیار خیر و شر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں اور وہ بھی اس سے استفادہ کریں۔ اور اس کے بعد جو آخری جملہ ہے نا، زندگی کے ہر راستے پہ راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو،
اور سیدھے راستے کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ. یہ سیدھے راستے کو ٹیڑھا کرنا کیا ہے, زندگی کے راستے پہ راہزن بننا کیا ہے, یہ جو قرآن کا راستہ ہے بہترین راستہ ہے. جب ہم اس راستے پہ خود نہیں چلتے اور اس راستے کی برکتیں دنیا کو محسوس نہیں کراتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, دوسرے لوگ بھی اس راستے کی طرف, اہدنا الصراط المستقیم کی طرف, کہ اگر مسلمان ہو کے بھی ڈنڈیاں ہی مارنی ہے دوسروں کے معاملات میں, جھوٹ ہی بولنا ہے, غلط ہی بات کرنی ہے, تو ہم غیر مسلمان ہوئے بھی سب کچھ کر سکتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم کے راستے کی طرف عام انسانوں کی کشش ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا وہ اللہ تعالی, حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں کو اس راستے سے خوفزدہ نہ کرو, مسلمان ایسا ہوتا ہے, مسلمان ایسا ہوتا ہے, مت کرو. یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے, پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا, اور آنکھیں کھول کے دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا. اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے, اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. کیا کہتے ہیں حضرت شعیب, اس قوم کو اللہ تعالیٰ کا احسان یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو کیا تمہاری اوقات تھی. ہم بھی اگر سوچیں کیا ہماری اوقات تھی جب پاکستان بنا, لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت دیا. آنکھیں تو کھول لو, ناشکروں اور فسادیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے. اور اگر تم لوگ اب بھی نہیں اللہ تعالیٰ کی اس رہنمائی سے نصیحت حاصل کرتے تو ٹھیک ہے, میں بھی انتظار کر رہا ہوں, تم بھی انتظار کرو. ایک گھڑی تو ایسی ہے نا جب فیصلہ کرنے والا احکم الحاکمین سب سے بہتر فیصلہ کرے. اللہ کرے اس وقت کے آنے سے پہلے میری اور آپ کی اور پیارے نبی کی امت کی آنکھیں کھل جائیں اور ہم اپنے حق میں اچھے فیصلے کروانے والے اپنے عمل سے ان اچھے فیصلوں کے اپنے آپ کو مستحق بنا سکیں. آمین ثم آمین. اگلی دفعہ ہمارا چونکہ ہر جمعرات کو یہ ہو رہا ہوتا ہے, تو آئندہ جمعرات کو محرم کی 8 تاریخ غالباً پڑھ رہی ہوگی. آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے ایک ہفتہ کلاس ہوتی ہے, پھر ایک ہفتہ پچھلے ہفتے 14 اگست کے حوالے سے ہم نے پاکستان کے مسائل اور ان کا حل, پھر ایک دفعہ کلاس ہوئی, اب اگلی دفعہ محرم. اور ہم دیکھیے حالات کے مطابق ایشوز کو دین کے نقطہ نظر سے لے کے چلنا یہ ہماری ضرورت بھی ہے, یہی سنت بھی ہے نا, اور یہی ہماری ضرورت بھی ہے, اسی میں ہماری نجات اور افادیت بھی ہے. ہم کوئی رٹو طوطوں کی طرح ایک لگے بندے نصاب کے تحت کہ بس اب یہ پڑھنا ہے, اب یہ پڑھنا ہے, اب یہ پڑھنا ہے, اب یہ پڑھنا ہے, ہم چلے جا رہے ہیں. نہیں, ہم اصل میں اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے جو موقع ہمارے سامنے آتا ہے, محرم کا موقع ہمیں کیا سبق سکھا رہا ہے, اگست کے آزادی کے موقع نے ہمیں آزادی کے کیا سبق پڑھایا, پھر قوموں کے ان اسباق ہمیں اپنی آزادی کے راستے کے لیے کیا سبق سکھا رہے ہیں, یہ سب ہماری زندگیوں کے لیے رہنمائی کے مختلف نشانات ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان نشانات سے اپنی اور دوسروں کی زندگیاں روشن اور اپنی آئندہ نسلوں کی زندگیاں روشن کرنے والے بن جائیں. لہٰذا ہمارے نزدیک یہ چیز قابل اہم نہیں ہے کہ اب اگلی دفعہ پھر محرم کے حوالے سے پروگرام ہوگا اور ہماری کلاس کا ناغہ ہو جائے گا. ناغہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا, نہ ناغہ ہو رہا ہے. اصل بات صرف یہ ہے کہ موقع کے حوالے سے جو چیز دی جاتی ہے وہی سب سے زیادہ اہم بھی ہوتی ہے اور دل کے اندر اترتی بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہوتی ہے. لہٰذا 9-10 محرم کا یا محرم کے حوالے سے جو چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت سارے تصورات پائے جاتے ہیں, اس لحاظ سے کہ محرم کا کیا پیغام ہے, کیا محرم صرف اہل تشیع کے لیے ہے, سنی مسلمانوں کے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے, کیا حضرت امام حسین کی شہادت امت کے نوجوانوں کے لیے کوئی بہت بڑا سبق اور رہنمائی دے رہی ہے, یا صرف ایک ماضی کا تذکرہ ہے, اور کیا صرف یہ ایک شخص کا واقعہ ہے, یہ امت کے لیے ایک روشن مثال ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعرات کو جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ ماہ محرم اور ہم انشاءاللہ اس کے تحت ہم اس سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اپنے اسی سلسلے کو سورہ اعراف کے سلسلے کو جاری رکھیں گے, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو اپنی چھوٹی موٹی عقلوں سے اور اللہ تیری دیوی سمجھ سے تو ہمیں دین کے راستے میں جو فہم دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس فہم کے مطابق ہمیں اپنے معاملات کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے مسائل اور ہماری مشکلات کہنے اور سننے والے
اللہ سے کسی کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ اس قرآن کی رحمت سے پروردگار ہمیں اپنے دنیا کے مسائلوں کو حل کرنے میں بہترین رہنمائی عطا فرما دے اور ہماری مدد فرما دے، آمین۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اے بے انتہا مہربان پروردگار، جس نے ہمارے سینوں کو اپنے کلام کے لیے کھولا ہے، اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پہ استقامت عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے اس عظیم کلام سے اللہ تعالیٰ ہم جو اپنی زندگیوں کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اے اللہ اس رہنمائی کو ہمارا زاد راہ بنا دے۔ اے اللہ جن جن نافرمانیوں کی بدولت پچھلی قوموں پر عذاب آیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زمین پہ بڑائی قائم کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے پروردگار، اے اس بڑائی کی اللہ اکبر، اس بڑائی کو تمام بڑائی جس رب کے اختیار میں ہے اور تمام بڑائی جس رب کو زیب دیتی ہے، اے اس کھڑی ہونے والی نماز کے رب، اپنی رحمت سے ہمیں اپنی زمین پہ، اپنے وجود پہ، اپنے معاملات پہ اللہ تعالیٰ اس بڑائی کو قائم کرنے والا بنا دے۔ اے پاک پروردگار، جس نیکی کے راستے کی طرف یہ صدا ہمیں بلاتی ہے، اے اللہ ہمیں اس صدا پہ لبیک کہنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے آپ کے کلام سے سمجھا، اے اللہ آپ کا کلام بھی ہمیں جس بھلائی کے راستے کی طرف بلا رہا ہے اور جن برائیوں سے بچنے کی
ہمیں تو تاکید کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں میں وہ استقامت دے دے، وہ مضبوط دے، وہ للہیت دے دے، وہ فنائیت دے دے اللہ، کہ ہم پوری طاقت کے ساتھ تیری زمین پر اور اپنے وجود پہ اور اپنی نسلوں پہ تیری بڑائی کو قائم کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہماری بہترین مدد فرما دے، امت مسلمہ کو سرخروئی عطا فرما دے، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے، اور جب اپنے پاس بلا تو اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔